नाज़रीन, प्रोग्राम फेस टू फेस में आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सैयद मुनव्वर हसन। हम उनसे बात करेंगे और उनके ख्यालात आप तक पहुंचाने की आज की इस नशिस्त में कोशिश करेंगे। मुनव्वर हसन साहब, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये होगा, आज तक तो हम आपका मौक़िफ़ यही सुनते रहे हैं कि नून लीग ने पहले धोखा दिया है, अब नून लीग से अलायंस या इत्तेहाद नहीं होगा। अब कौन सा अलायंस हुआ? ये तो आप ही कह रहे हैं। इसका मतलब है नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होने जा रहा है। आप भी अखबार कभी कभी पढ़ा करें ना, किसी अखबार में ये नहीं छपा है, किसी अखबार में ये नहीं छपा है ना, किसी चैनल ने ये हमने तो खुद गुफ्तगू की है ना चैनल के सामने, किसी ने नहीं कहा कि अलायंस बन गया है। हमेशा जो बात की गई है, मैं फिर दोहरा देता हूँ, वो ये है कि जरदारी साहब और उनकी टीम के बारे में ये रिजर्वेशंस, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो इलेक्शंस को मज़ीद 1-1.5 साल मुलतवी करने की तरफ जा रहे हैं और उनके वज़रा ऑन रिकॉर्ड बात कह चुके हैं। हम चाहते हैं कि माशरे में सब मिलकर मिनिमम एजेंडे पर 1 पॉइंट एजेंडे पर इत्तेफाक करें कि प्रेशर डालने के नतीजे में न सिर्फ इलेक्शन वक्त पर हों बल्कि वो उन 3 शराइत के साथ हों जिनका मैं जिक्र कर चुका। अगर ग्रैंड अलायंस की हम बात करते हैं तो ग्रैंड अलायंस की शक्ल ये होगी कि जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ, ये सब लोग मिल जाएंगे। यानी होना तो यही चाहिए, लेकिन अभी चूंकि किसी ने होमवर्क नहीं किया है और कोई पेशरफ्त जिसे कहते हैं उसकी तरफ लोग बढ़े नहीं हैं, तो यकीन से तो इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन होना यही चाहिए। ग्रैंड अलायंस तो इसी का नाम होगा कि जो भी अपोजिशन है वो सूरत ना हो जो कल स्पीकर की किसके हवाले से छपी थी कि रोज़े हम रखते हैं और ईद मौलाना फजल रहमान मनाते हैं, यानी वो लोग नहीं, लेकिन जो लोग सही मानों के अंदर अपोजिशन का रोल अदा कर सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं उसकी सख्तियाँ, उन्हीं के साथ ग्रैंड अलायंस बन सकता है। लेकिन अभी किसी ने होमवर्क इस पर नहीं किया है। आपके ख्याल में आपके कौन से लाइक माइंडेड लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप इलेक्शन में जाना पसंद करेंगे? देखिए, इलेक्शन में जाना बिल्कुल दूसरी बात है और ग्रैंड अलायंस इलेक्शन करवाने के लिए उससे मुख्तलिफ चीज़ है। इसकी तो एक्सपायरी डेट जो है ग्रैंड अलायंस की, वो तो जिस वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए इसकी फिर ये दवा का खाना नुकसानदेह होगा। फिर जो आप अलायंस की बात करते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त अपोजिशन की जितनी पार्टियां शुमार होती हैं, हमारे भी और उनके भी हमसे बहुत अच्छे राब्ते हैं और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे ही इलेक्शंस का कोई ऐलान होता है तो इलेक्टोरल अलायंस भी सूबों के लेवल पर, उससे नीचे के लेवल पर और सीट एडजस्टमेंट भी हर लेवल पर जो है उसका इम्कान है, क्योंकि कोई एक पार्टी 4 सूबों में नहीं है बल्कि कोई एक पार्टी 2 सूबों में भी बड़े पैमाने पर नहीं है, इसलिए हर जगह पार्टियां भी बदल जाएंगी। और मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो आपकी गपशप अब तक हुई है उसमें कोई प्रपोजल सीट एडजस्टमेंट? उसमें सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं हुई, बल्कि इलेक्शन ही की कोई बात नहीं, सिवाय इसके प्रेशर की हद तक बात। लेकिन अपोजिशन पार्टीज की आप बात करें तो उसमें फजल रहमान साहब कहते हैं मुझसे बड़ा अपोजिशन का लीडर ही कोई नहीं, मैं तो गवर्नमेंट की अपोजिशन कर रहा हूँ। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी तरदीद करें, हम तो ग्रैंड अलायंस की बात करेंगे, उसकी खुसूसियात बताएंगे, क्योंकि चौधरी निसार भी उनसे ये पूछ चुके हैं। मैंने तो कभी हिम्मत नहीं की पूछने की कि वो मौलाना अपोजिशन में या हुकूमत में अपनी पोजीशन वादे करें, क्योंकि अभी तक तो जितने क्रूशल मूवमेंट्स आए हैं, मसलन इलेक्शन के हवाले से जो कमेटी बननी थी उसमें उनका वोट सरकार की तरफ गया, जिसके नतीजे में क्या नाम है जो तो हमेशा ही जाता है। हाँ, तो इसलिए देर से ताकीद से लेकिन जाता जरूर है। लेकिन अगर पिछला जमात इस्लामी का कोई 10-20 साल कैरियर हम देखते हैं इंतखाबी, तो उसमें छोटी बुराई और बड़ी बुराई का एक कंसेप्ट जमात इस्लामी के नज़दीक रहा है कि बड़ी बुराई को छोड़ दें, छोटी का साथ दे दें। मुझे लग रहा है कि इस बार भी जमात इस्लामी ऐसा ही करने जा रही है। मेरा ख्याल है ज़रा ट्रेस करें तो ये बात भी मादी बईद की है। लेकिन 2008 में हमने बाइकाट किया, न छोटी बुराई थी न बड़ी बुराई थी। 2002 में हमने MMA के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया, न छोटी बुराई थी न बड़ी बुराई। उससे पहले तो पिछली सदी की बात शुरू हो जाएगी। पिछली सदी का भी जो आखिरी इलेक्शन था वो हमने बाइकाट किया था, 97 या जो भी था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में जब इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त की सूरत हाल को ज़रूर एनालाइज किया जाता है, नब्बादी की जाती है, मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है, इलाज भी उस इलाज से तजवीज़ होता है। इस दफ़ा जो भी इलेक्शन अभी तक कम से कम नज़र आता है कि होने जा रहे हैं, उसमें कम बेश ये बात यकीन से की जा सकती है कि मसला छोटी बुराई बड़ी बुराई का ख़त्म हो चुका है, तहलील हो चुका है और उससे ज़्यादा अहम मसाइल सर उठाए। बल्कि मुल्क के अंदर राइट और लेफ्ट की कोई कशमकश नहीं है जो पहले समझी जाती थी, बल्कि राइट और रॉन्ग की कशमकश है
تو رانگ کا ساتھ نہ دینا اور رائٹ کو اپنے ساتھ ملانا جو ہے یعنی اپ رائٹ کو. پی ٹی آئی کا لاہور میں ایک کامیاب جلسہ ہوا مینار پاکستان پہ، اور اسی روز ہی آپ اور آپ کے کچھ ساتھی عمران خان کے گھر پہنچ گئے. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی خواہش تھی کہ عمران خان کو اتحاد کی پیشکش کی جائے یا اگلے انتخابی الائنس کی اس سے بات کی جائے. کوئی ایسی بات نہیں ایسی. دیکھیں ویسے تو یہ بھی جلسہ تو ان کا کامیاب رات کو ہوا ہے. یہ ہماری ملاقات تو کئی دن پہلے سے طے تھی، تو اس میں اس کی اہمیت بھی نہیں تھی کہ جلسہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اور ظاہر ہے اس طرح سے ہوتا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کے پیشکش کریں گے ہم سے اتحاد کر لیں. وہ تو کئی دفعہ پبلک میٹنگ میں یہ بات کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کہ ہمارا کوئی الائنس ہو سکتا ہے تو جماعت اسلامی سے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ہم نے اس کی بھی کوئی تردید نہیں کی، نگیٹ نہیں کیا. اور دیکھیے وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ جو ایشو اورینٹڈ پالیٹکس ہے اور جو مسائل کے حوالے سے گفتگو ہے، وہ چاہے کرپشن کے حوالے سے ہو، زرداری کے کنڈکٹ کے حوالے سے ہو، خط لکھنے اور سپریم کورٹ کو سپورٹ کر، ان میں تمام ایشوز کے اوپر ہمارا نقطہ نظر ابھی تک ایک ہی آتا رہا ہے اور بہت کنٹرڈکشنز یا کنفلکٹ جو ہے کسی بھی معاملے میں نظر نہیں آئی. اس لیے یہ بات کہنا ان کے لیے بھی یا کسی اور کے لیے بھی آسان ہے. ایم ایل اے کے ریوائیو ہونے کے کتنے % چانسز ہیں؟ پتہ نہیں پرسنٹ کس کو کہتے ہیں اور کیا امکان کے؟ اچھا آپ نے تو فوراً ترجمہ بیان کر دیا. دیکھیے امکان تو کسی بھی چیز کا رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایم ایم اے کے ریوائیول کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا نقطہ نظر فرام دا ڈے ون یہ رہا ہے کہ جو لوگ ایم ایم اے کی بحالی کی بات کرتے ہیں انہیں پہلے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ بے حال کیوں ہوئی ہے، اس مقام تک کیوں پہنچی. میری غلطی سے پہنچی ہے، آپ کی غلطی سے پہنچی ہے، میں نے زیادہ غلطی کی، آپ نے کم کی. حالانکہ اب اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم آن ریکارڈ تو یہ بات آ جائے کہ بھئی ہم دونوں نے کیا 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 تھا. نمبر 2 یہ کہ ہمارا خیال یہ ہے، ہم نے مولانا سے 3 دفعہ اس موضوع پر اپنے ڈیلیگیشن بھیج کر بات کی ہے کہ ہمارے لوگ بہت سینسٹیو ہیں وی پیپلز پارٹی. انہیں پیپلز پارٹی سے ایسا ڈسٹنس، فاصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ پیپلز پارٹی میں بھی نہ لیں اور عوام بھی نہ سمجھیں کہ یہ تو ادھر ہی ووٹ دیتے ہیں. تیسری بات ہم نے ان سے یہ کی ہے کہ اگر ایم ایم اے فوراً ریوائیو ہوتی ہے، سب سے فوری مسئلہ ہوگا سیٹوں کی تقسیم کا. اور اس دفعہ معاملات ذرا کیونکہ ایک خراب پس منظر سے صحیح کی طرف آنا چاہیں گے تو اس میں زیادہ ٹسل بھی پیدا ہوگی. تو اس لیے اچھا ہے کہ پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہم سیٹوں کے بارے میں بھی کر لیں، اس کے بعد ریوائیو کریں تاکہ اس بنیاد پر ایم ایم اے کے ٹوٹنے کا اور اس کا ملبہ گرنے کا معاملہ شروع نہ ہو. لیکن وہ ان میں سے ابھی تک کسی بات پر ایگری نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ایم ایم اے ریوائیو کریں، اس کے بعد تمام چیزیں طے ہو جائیں. قاضی صاحب سے پچھلے دنوں ایک اسی طرح نشست ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایم ایم اے کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے خاصی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایم ایم اے بلوچستان اور سرحد میں سویپ کر جائے گی. نہیں، یہ بات تو میرا خیال ہے خواہی نخواہی بدترین مخالفین حامین سبھی کہتے ہیں کہ اگر ایم ایم اے ریوائیو ہو جائے تو ان دونوں صوبوں کے اندر براہ راست حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی. لیکن یہ کہ پچھلی دفعہ بھی حکومت تھی صوبہ سرحد کے اندر اور اس کو یہ اسائنمنٹ دیا گیا تھا کہ اس کو اسمبلی کو تحلیل کرائیں، تمام لوگ استعفے دیں تاکہ پرویز مشرف کو یہ یونٹ صدارتی انتخاب میں ووٹ نہ دے. 3-4 دن رہ گئے تھے درمیان میں، کام نہیں ہو سکا. تو ایسی حکومت ہماری ہونا جو ہمارے کہے پر عمل نہ کرے یا ہمارے جو اقدامات ہونے چاہیے اس میں ساتھ نہ دے، تو وہ تو ایک کنٹینجنٹ صحیح معنوں میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی اور ریئیکٹ کر رہی ہوگی بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ کر. ناظرین یہاں لیتے ہیں شارٹ کمرشل بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. منور صاحب، آج ساجد میر صاحب کا ایک بیان چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایم ایم اے تو ریوائیو ہو رہی ہے لیکن جماعت اسلامی راستے میں رکاوٹ. اگر میر صاحب کا خیال ہے کہ اس بیان سے ایم ایم اے کے بحالی میں رکاوٹ دور ہو جائے گی اور اس سے سہولت پیدا ہوگی اس طرح کے بیانات، تو انہیں روز ایسا بیان دینا چاہیے تاکہ ایم ایم اے کی بحالی اگر کل ہو رہی ہے تو آج ہو جائے. آپ کے خیال میں مسلم لیگ نواز سے پہلے بھی آپ کی دوستی رہی، پھر تھوڑی ناراضگی بھی ہوئی، پھر ایک بہت بڑا الزام یہ رہا نواز شریف صاحب کی آپ کی اور عمران خان کی طرف سے کہ وہ بائیکاٹ کی طرف ہمیں دھکیل کے خود الیکشن میں چلے گئے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھا ہے؟ دیکھیے یہ تو وہ اپنے کنڈکٹ سے ثابت کریں گے
محض اورلی کوئی بات کہنے سے، زبانی کلامی کوئی بات کہنے سے جو لوگ ایک سوراخ سے ایک سے زیادہ مرتبہ ڈسے گئے ہیں انہیں کتنا یقین آئے گا آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں، اپوزیشن کے لیڈر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. انہیں خود سوچنا چاہیے کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو انوائے کرتی ہیں اور ان کے اندر احساس محرومی پیدا کرتی ہیں اور ریئیکٹ کرنے کی طرف ان کو ابھارتی ہیں، اور کون سی چیزیں لوگوں کو اپیس کرنے والی ہو سکتی ہیں اور ان کے ماضی کے کنڈکٹ میں جو لوپ ہولز رہے ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے اور رفع کرنے والی. ویسے میاں صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، ریئل اپوزیشن کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ان کا تو نمبر 2 آدمی اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے. لیکن یہ بات آپ کی دوسری جو ہے صحیح ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یعنی میں اس پہ کنونس ہوں کہ آج زرداری حکومت کو اگر 4.5 سال ہو گئے ہیں اور اس نے وہ سارے برے کام کیے ہیں جو میاں صاحب گنواتے ہیں اور چودھری نثار گنواتے ہیں، تو اس میں اگر زیادہ نہیں تو برابر کے شریک مسلم لیگ نون والے بھی ہیں. پہلے میثاق جمہوریت کے نام پر دونوں ایک دوسرے کو لالی پاپ دیتے رہے، پھر اس کے بعد مفاہمت کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے. اگر یہ تعاون نہ ہوتا تو زرداری کی حکومت نہ ہوتی، نہ وہ یہ اتحاد بناتا، نہ اس کو سکون سے کام کرنے کا موقع ملتا، نہ وہ جوڈیشری کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا. ایون سے زرداری صاحب کو ایوان صدر کیا آپ نے پہنچایا یا ہم نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. زرداری صاحب کو ایوان صدر پہنچانے میں، زرداری صاحب کو باقی تمام لوگوں کا اتحاد فراہم کرنے میں، زرداری صاحب کے حوالے سے تمام کرپٹ لوگوں کا اتحاد بن جانے. دیکھیے نا، پرویز مشرف تھا، پھر اب پرویز الہی تک بات پہنچ گئی جی، بیچ میں پرویز اشرف بھی آ گیا ہے. تو ہم تو پرویزوں کے چکر میں پڑے. یہ میرے نزدیک اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو میاں صاحب نے اپنائی ہے. اور انہیں اب بھی دیکھیے نا، اب بھی جو کام کرنا چاہیے کہ انہیں سڑک پر بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو جمع کرنا چاہیے. کسی گرینڈ لائن پر لوگوں کو جمع اسی وقت کر سکیں گے جب اپنے کنڈکٹ سے وہ یہ ثابت کریں گے کہ مخلصانہ طور پر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. پورے پاکستان بیانات کی سیاست کر رہے ہیں تو 62% حصے پہ تو وہ حکومت کر رہے ہیں براہ راست. اگر وہ گورنمنٹ سے علیحدہ نہیں ہوتے تو یہ یقین آپ لوگوں کو کیسے آئے گا؟ بہت سارے طریقے ہیں. اگر وہ یقین دلانا چاہیں تو یقین آ سکتا ہے. گورنمنٹ سے علیحدہ ہوئے بغیر بھی دیکھیں، گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی اتنا گورنمنٹ کو تنگ کر سکتے ہیں. یعنی جو شہباز شریف صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مینار پاکستان پر اور یہاں اور وہاں، یہ تو 25% ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو اعتماد میں تو لیں، لوگوں کے ساتھ تو مل کر چلیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ زرداری حکومت کے پیر میں کانٹا چبھے. بڑے بڑے اس سے بات کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے درد انہیں بھی ہوتی ہے جب کانٹا چبھتا ہے؟ بلکہ انہی کو شاید زیادہ ہوتی ہے. جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں مینار پاکستان کے اندر ٹینٹ لگا کے اور پوائنٹ سکورنگ کی بات، لیپ ٹاپ تقسیم، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، حکومتوں کو کام لیپ ٹاپ تقسیم کرنا نہیں ہے. حکومتوں کو کام مجھ جیسے بے روزگار آدمی کو، آپ جیسے مہنگائی کے مارے ہوئے آدمی کو مہنگائی سے نجات دلانا. اس طرح کا سسٹم بنائیں، انسٹیٹیوشنز بنائیں، انویسٹ کریں. سرکاری خزانہ ہے نا لیپ ٹاپ پر بھی. لیپ ٹاپ بازار میں مل رہے ہیں سستے داموں، لوگ لیتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں اس کو. اس لیے کہ لوگوں تو پیسے کی ضرورت ہے، لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ٹو فال بیک اپون لیپ ٹاپ کی طرف چلے گئے ہیں، ورنہ حکومتیں لیپ ٹاپ نہیں تقسیم کیا کرتی. میاں نواز شریف صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی؟ میرا خیال ہے جو APC ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کی بلائی ہوئی، اس میں اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو اس کے بعد تو کبھی نہیں. تو آپ کو محسوس ہوا کہ میاں صاحب واقعی وہ کہتے ہیں میں اب اقتدار میرا مسئلہ نہیں رہا، اقتدار مسئلہ بن گیا؟ بس جی، کہنے کے لیے تو اچھے ڈائلاگ لکھنے والے اور اسپیچ رائٹرز موجود ہیں. نذیر ناجی سے لے کر پرویز رشید تک، ایک پرویز کا اور نام آ گیا. تو اسپیچ رائٹرز تو بہت موجود ہیں، اچھے ڈائلاگ لکھنے والے، اچھے افسانہ نگارے مل جائیں گے، ناول نگارے مل جائیں گے جو بہترین. نسیم اجادی بھی مل جائیں گے آپ کو. یعنی نسیم اجادی مراد وہ نہیں جو اصل نسیم اجادی ہیں. تو اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں اگر بہت اچھی تقریر کروں جس سے پھول ہی پھول جھڑتے ہوں تو آپ کو یقین تو اس وقت آئے گا جب میں آپ کو کچھ ڈیلیور کروں. دیکھیے، 2 ایشوز جو ہیں، گڈ گورننس اور ڈیلیور کرنے کی صلاحیت، اس کا امتحان پنجاب کے اندر بھی ہے، مرکز کے اندر بھی ہے. دونوں جگہ پر میرے نزدیک تو فیلیور ہے. تو اس لیے اگر میاں نواز شریف صاحب اچھی باتیں کرتے ہیں تو اچھی باتوں کی خیر سبھی لوگ قدر کرتے ہیں، کرنی چاہیے. صاحب، آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کو جب بھی موقع ملا ہم نے ایک نئی روایت ڈالی، نئی چیزیں سامنے لے کے آئے، بڑے اپورڈ لوگ آئے، ڈیلیور کیا. کراچی
آپ کا شہر تھا لیکن اب وہ آپ کا شہر نہیں ہے، تو اگر آپ نے ڈیلیور کیا تھا تو لوگوں کو تو آپ کے پیچھے ہونا چاہیے. بس جی آپ بیٹھے ہیں تو پہلے آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. دیکھیے الطاف حسین نے 3.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس دی، آپ نے لمحے کی پریس کانفرنس کی نشر کی لندن سے. میری پریس کانفرنس 15 منٹ کی بھی ہوتی ہے تو آپ نشر نہیں کرتے، بلکہ بعد میں بھی خبر نہیں دیتے اور ٹکرز کے اندر ایک دو چلا دیتے ہیں. تو الطاف حسین آپ کو اتنا عزیز کیوں ہیں؟ یا اس سے خوف ہے آپ کو، یہ خدشات لاحق ہیں، یا آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں؟ تو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ چاہے وہ فوجیوں کے اور ایجنسیوں کے ہوں یا وہ پریس کے اور میڈیا کے ہوں، انہوں نے جس کو مسلط کیا ہے اس سے مجھ سے سوال مت کریں. آج بھی ان کی فالوئنگ وہ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی. 2002 میں بھی وہ الیکشن ہار چکے تھے 5 سیٹوں پر جو بعد میں ان کو دی گئی ہیں MMA کو ملنے کے بعد. اور آج بھی ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فالوئنگ ان سے بہت زیادہ ہے. صرف ایجنسیز مداخلت بند کر دیں اور فیئر جس الیکشن کو کہتے ہیں اس میں بھی 10-15% دھاندلی ہوتی ہے، بس وہ والا الیکشن بھی ہونے دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ MQM اپنی بھتہ خوری کے بعد اور بوری بند لاش کے بعد اور ٹارگٹ کلنگ کے بعد عوام کے اندر کو پذیرائی رکھتی. آپ کا خیال ہے کہ میڈیا کی وجہ سے MQM وہاں پہ اقتدار میں ہے؟ آج کل تو یہی صورت ہے. میڈیا نے تو بہت سے ایشو پہ، مثال میں دیتا ہوں کہ جمشید دستی کا میڈیا نے اتنا ٹرائل کیا، عدلیہ نے ٹرائل کیا، اس کے باوجود وہ جیت کے. لیکن سوال تو آپ نے کیا تھا نا. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کسی کی حمایت کرے یا کسی کی مخالفت کرے، اس سے کچھ زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، جہاں فرق پڑتا ہے وہاں پڑتا ہے. دیکھیں نا، میڈیا 3.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کیوں دیتا ہے؟ مجھے کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ اچھا، وہ پریس کانفرنس جس طرح کی ہو رہی تھی اس پر تو کارٹونز بہت بن سکتے تھے، فقاہی کالم لکھے جا سکتے تھے، کئی دن تک اس کے بعد لوگ انہی لفظوں کے اندر جملوں کے حوالے سے ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہے. لیکن آپ نے نشر کی تو کوئی آرگومنٹ ہوگا نا اس کا آپ کے پاس. ویسے آپ کی کبھی میڈیا کے مالکان سے کبھی کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ میڈیا کیوں دکھاتا ہے لائیو؟ نہیں، بات تو دیکھیے نا، جو سلوک انہوں نے آج کے ساتھ کیا تھا چینل کے ساتھ، 12 مئی کو حملہ کیا تھا نا دفتر پر. ویسے تو دفتر پر کل بھی ان کے حملہ ہوا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگوں نے ساتھ دیا ان کا، آج والوں کا. سارے مالکان جو تھے جمع ہو جاتے کہ آج پر حملہ ہوا ہے، ہم 3 دن کے لیے نشریات اپنی بند کرتے ہیں. اور یہ حملہ جس نے کیا ہے وہ موجود ہے، اس کی تصاویر موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے، اسکوٹروں پر لوگ جا رہے ہیں، گاڑیوں کے نمبر موجود ہیں، سب کی کارروائی آسان ہے. تو یہ میڈیا کے مالکان کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے. اگر گراس روٹ لیول پہ جماعت اسلامی کا کراچی میں بہت ورک ہے، بہت فالوئنگ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، ایجنسیز MQM کو سپورٹ کرتی ہے؟ کیا پرابلم؟ دیکھیے، دھاندلی کا لفظ بھی ذرا کم ہے. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ 2002 میں 5 سیٹیں MMA کے نام پر الاٹ ہو گئی. 5ویں سیٹ جو تھی وہ 3 ہفتے کے بعد مولانا نورانی کے بھائی محمد صدیقی جس پر MP الیکٹ ہوئے تھے، 3 ہفتے کے بعد MQM کو دے دی گئی. اور میری سیٹ 24 گھنٹے 26 گھنٹے کے بعد اعلان ہونے کے بعد MQM کو دے دی گئی. تو اس لیے ایجنسیاں تو یعنی بعد میں بھی وہ کام کرتی ہیں. حالانکہ ایجنسیوں کو اس کا تجربہ ہو گیا ہے کہ جو جن بوتل سے باہر آ گیا ہے وہ کس ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے. وہ بھارت کا ایجنڈا ہے یا پاکستان کا ایجنڈا ہے، وہ امریکہ کا ایجنڈا ہے یا فوج کا ایجنڈا ہے. تو اس لیے سب کو سب کچھ معلوم ہے. انہی ایجنسیز نے MQM کے خلاف آپریشن کیا ہے، یہی ایجنسیز آپ کے ریکارڈ ان کی سرپرستی کرتی ہیں. تو ایجنسیز کا پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بس جی، اس میں تو بنیادی بات وہی ہے کہ ایجنسیز کو پولیٹکس سے باہر ہونا چاہیے. ہماری ایجنسیز پروفیشنلی بہت اچھی ہیں اور ہوں گی، لیکن یہ کہ اگر ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر آپ کو پیچھے ہٹا کے مجھے آگے بڑھانا چاہتی ہیں، مجھے پیچھے ہٹا، تو یہ ان کا کام نہیں ہے. اس کے نتیجے میں میلائن ہوتے ہیں، ان کے خلاف 50-40 یہ تبدیلی جو آئے گی. برائی تو ویل آرگنائزڈ ہے، اچھے لوگ جب تک اسی طرح آرگنائز نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے یہ تبدیلی پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جب سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گریڈی والے سے لے کے ایوان صدر تک ہر شخص ایک 2 نمبر لائف گزار رہا ہے اور اسی 2 نمبری کو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھا ہے. جماعت اسلامی ہمیشہ تربیت پہ زور دیتی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کہ کسی پولیٹیکل فلو سے ان سارے لوگوں کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی، سارے لوگ ٹھیک بھی ہو جائیں گے، سوسائٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ کو یاد ہے PNA بنا تھا، پاکستان قومی اتحاد. PNA کی تحریک چلی تھی ملک کے اندر، اچانک نظام مصطفی کی تحریک بن گئی تھی. حالانکہ اس کے اندر ANP بھی تھی،
اس کے اندر تحریک استقلال کے اصغر خان بھی تھے، اس میں نظام مصطفیٰ کی، لیکن سب لوگ نظام مصطفیٰ. میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. وہ جو جم خانہ ہے کراچی جم خانہ، کراچی جم خانہ کے 7-8 افراد رات کو ہمارے جلسے 2 بجے تک چلتے تھے. 2 بجے کے بعد مجھ سے آ کر ملے اور انہوں نے کہا کہ نظام مصطفیٰ کی جو تقریریں آپ کر رہے ہیں اور قومی اتحاد کے ذریعے جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور بھٹوازم کا نعرہ تھا اس وقت، اس کے خلاف کام کرنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ، ہم سب 7-8 آدمی اس وقت شراب پی کر آ رہے ہیں جم خانہ سے. اور روز ہمارا اس وقت معمول آج ذرا جلدی اٹھ کر آ گئے کیونکہ آپ سے ملنا تھا اور میں معلوم تھا جلسے کے بعد. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ نظام مصطفیٰ کی بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم 100% آپ کے ساتھ چلیں گے، شراب بھی چھوڑ دیں گے، جوا بھی چھوڑ دیں گے. 2 چیزیں ہماری فیوریٹ ہیں. آپ اس طرف چلیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. اور ہماری طرح کے بہت لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر. میں کیوں نہ یقین کروں آپ کے اندر اور میرے اندر. جو مسلمان ایک بیٹھا ہوا ہے وہ 24 گھنٹے تو مجھے نہیں کام کرنے دیتا وہ مسلمان والے، لیکن کہیں کہیں اس کو ٹوکتا بھی ہے، روکتا بھی ہے. اور اگر اس کو آپ مضبوط کر دیں میرے اندر کے انسان کو اور مسلمان کو، تو اس کا زیادہ امکان ہے کہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاؤں حالات کے اندر سپورٹ ملنے کی وجہ سے، سازگاری کی وجہ سے. تو مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہمیشہ اس کا امکان موجود رہتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، قافلہ بن گیا. ناظرین یہاں لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو سید منور حسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے بہت سی اور باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، آپ سے شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. منور صاحب، الطاف حسین صاحب نے کل ایک بیان جاری فرمایا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکی بحری بیڑا پاکستانی حدود میں داخل ہو چکا ہے. قوم کو ایک طرح سے الرٹ کیا، گو کہ آج اس کی تردید بھی آ گئی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ ایک ایسی منزل کی طرف روانہ ہیں، شاید اس کا نتیجہ کچھ تباہی کی صورت میں آ سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو لل کا پیریڈ ہے اور پاکستان نے بھی کم ہی صحیح لیکن ریسٹرینٹ کا اور ایک موقف لے کر اس پر جمنے کا ثبوت دیا ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، کسی بھی قوم کے فرد کو اس طرح کی بات اچھی نہیں لگتی کہ ہم مسلسل کہیں آپ معافی مانگیں، آپ اپولوجائز کریں. اپولوجائز کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت گزر جائے تو اپولوجائز نہیں ہوا کرتا. اور وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ تک بھی کہا انہوں نے غلطی تو آپ نے کی ہے، سلحانہ پر ہم نے بعد میں حملہ کیا ہے، تو آپ نے کیا ہے آپ نے. اور یہ کہ ہم معافی نہیں مانگیں، جو کچھ ہو چکا ہے اس پر گزارا کریں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں. اس کی آپ تعریف کریں گے موجودہ حکومت کے اسٹانس کی؟ نہیں، یعنی اس وقت انہوں نے اگر یہ سٹینڈ لیا ہے کہ نیٹو کی سپلائیز بحال ہونے کے لیے اپولوجائز کرنا اور ڈرون حملوں کا بند ہونا ضروری ہے، تو یہ دراصل اس قرارداد کے مطابق ہے جو پارلیمنٹ نے منظور کی ہے. جبکہ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ کسی کاسٹ پر بھی نیٹو کی سپلائیز بحال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دشمن کو اسٹرینتھن کرنا، اس کو اسلحہ گولہ بارود فراہم کرنا تاکہ وہ ہم پر حملہ آور ہو سکے، اور اپنے آپ کو ویکن کرنا، یہ اس کے لیے تو زیادہ عقل کی مقدار کی بھی ضرورت ہے. نیٹو سپلائی اگر بحال ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ ابھی تک تو ہماری کوششوں سے بحال نہیں ہو سکی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس کے اندر شیئر ہے، ہم نے پریشر ڈالا ہے، پورے ملک کے اندر جلسے کیے ہیں، بڑے پیمانے پر لوگوں کو موبلائز کیا ہے. اس کام کو ہم زیادہ بڑے پیمانے پر کریں گے اور وہ جو لانگ مارچ ہم نے ملتوی کیا تھا اس لانگ مارچ کو اس موقع پر لے آئیں گے. لیکن آپ کا سوال زیادہ اہم ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی استواری کو ری وزٹ کرنے کا جو معاملہ ہے اور پوری فارن پالیسی کے حوالے سے ری ویو کرنے کا جو بات ہے، یہ بہترین وقت ہے اس کے لیے. یہ ساری چیز خراب ہوئی ہے وار آف ٹیرر کے موقع پر. وار آف ٹیرر ہماری جنگ نہیں تھی، ہم نے اس کو خواہ مول لیا. وار آف ٹیرر کے نتیجے میں مسنگ پیپل کا مسئلہ آیا ہے، وار آف ٹیرر کے نتیجے میں ڈرون حملے ہوئے ہیں، وار آف ٹیرر کے نتیجے میں ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں. وار آف ٹیرر میں جانے کے نتیجے میں حقانی نیٹ ورک کا الزام ہم پر لگتا ہے، شمالی وزیرستان میں کارروائی کی دھمکی دی جاتی ہے، پریشر ہم پر ڈالا جاتا ہے. اس لیے وار آف ٹیرر سے ہمیں وڈرا کر لینا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، سلام کر کے اس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اس کے نتیجے میں فارن پالیسی صحیح رخ پر استوار ہوگی. دوستوں سے تعلق بڑھائیں. جن لوگوں نے فارن پالیسی بنانی ہے، ہنا روانی خیر تو کہتی ہے کہ ہم نیٹو ممالک سے لڑ ہی نہیں سکتے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے. کون کہتا ہے کہ لڑیں؟ لڑ تو وہ رہے ہیں، سلالہ پر حملہ تو انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں نیٹو سپلائی الٹیمیٹلی ہمیں کھولنا پڑے گی. نہیں، سوال یہ ہے کہ نیٹو سپلائی بند کس نے کی ہے؟ میں نے بند کی یا آپ نے بند کی؟ میرا خیال ہے ہم دونوں نے تو نہیں کی.
تو اگر کسی تیسرے نے کیے تو اس سے پوچھیں کہ جب بند کی تھی تو نیٹو سے 48 ممالک کو کیوں ناراض کیا تھا؟ اس وقت کون سی کوئی زیادہ اہم چیز آ گئی تھی نا؟ سرالہ چیک پوسٹ پر حملہ، 24 لوگوں کا شہید ہونا، یہ زیادہ بڑا واقعہ تھا اس کے مقابلے میں کہ نیٹو سپلائی بند کی جائے۔ تو جب آپ ایک مرتبہ تسلیم کر چکے ہیں کہ نیٹو سپلائی بند کرنا چھوٹا واقعہ ہے اور سرالہ پر حملہ بہت بڑا سنگین واقعہ ہے، تو اس سٹینڈ پر قائم رہیں۔ یہ نیٹو سپلائی حافظ سعید نے تو نہیں بند کیا۔ منور صاحب، حکومت یہ ایک تاثر یہ دے رہی ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ موجودہ حالات کا یہ تقاضا ہے کہ 1 سال شاید پرولونگ کرنے کی پالیسی گورنمنٹ کی ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ میرے نزدیک تو ایجیٹیشن ہونا چاہیے اور پیسفل مینز ہی بہت کافی ہوں گے زرداری صاحب کے اونٹ پر آخری تنکا رکھنے کے لیے۔ تو میرے نزدیک پریشر کے ذریعے ان کو اس سے ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چوروں کا اجتماع ہے جو قاف لیگ اور MKM اور ANP اور پیپلز پارٹی کے درمیان بنا۔ ان سب کے بڑے ویک پوائنٹس ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے نتیجے میں، ایک اتحاد کے نتیجے میں حکومت بنا بیٹھے ہیں۔ چودھری پرویز لائی ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے ہیں اور انہوں نے پنجاب میں تو بہت کام کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ فیڈرل میں بھی کچھ ڈیلیور کریں۔ جی آپ توقع رکھتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہتا، بتوں سے توقع رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک تو آصف زرداری جس حکومت کا صدر ہوگا، راجہ پرویز اشرف جس کا پرائم منسٹر ہوگا، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر بقول آپ کے کوئی ایسا فرد بھی آ جائے جو بڑا خدمتگار اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری قوم کی خدمت کر رہا ہو تو بالکل بےمانی ثابت ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی ڈیکوریشن پیس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اپنے آپ کو بتا سکتا۔ جماعت اسلامی نے عدلیہ کے لیے بہت جدوجہد کی، آج بھی آپ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسلام کے حوالے سے جو کیس سامنے آیا اس کرپشن سکینڈل کے بعد، آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ویک ہوئے ہیں یا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ چیف جسٹس کو بہت زیادہ ویک ہو جانا چاہیے تھا، اور لوگ چاہتے بھی یہی تھے کہ اس اسکینڈل کے سامنے آنے کے نتیجے میں وہ یا تو استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے یا لوگ ان کو فارغ کر دیں گے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا بیٹے کا، کیونکہ انہوں نے اس پینل سے اپنے آپ کو الگ کر لیا جو بیٹے کی پینل تھی، اور پھر ملک ریاض کے جتنے مقدمات تھے اس سے بھی الگ کر لیا، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ چیف جسٹس جو ہے ریونجفل اور منتقم مزاج نہیں ہے، اور چیف جسٹس جو ہے وہ انصاف دلانے کے لیے آگے بڑھا ہے، اور اس دوسرے لوگوں کے حوالے اپنے بیٹے، اور اس کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے کہ میرا بس چلتا تو ملک ریاض اور ارسلان دونوں کو جیل بھیج دیتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کا قد بڑا ہوا ہے۔ بس کیوں نہ چلا، کہاں پہ پرابلم کہاں پہ تھی؟ تو بہت سے لوگوں کو جیل بھیجا، بہت سے لوگوں کو معطل کیا۔ ہاں تو اس پینل سے الگ ہی ہو گیا نا، جو عدالت ہے اس وقت کی اس کا یہ کام کرنے کا ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے بھیجے۔ میں ویسے ایک ضمن بات، ہماری سوسائٹی جس طرف چل پڑی ہے اور چل رہی ہے، رائٹلی اور رانگلی کی بحث نہیں ہے، اس میں کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کا 35 سال کا بیٹا جو ہے آج کل کون سا کاروبار کرتا ہے، صبح کہاں جاتا ہے، شام کو کہاں آتا ہے، سب کو یہی پتا ہے بیٹا میرا ٹھیک ہی ہے، کہیں جاتا ہوگا کہیں آتا ہوگا۔ یعنی صاحب جس گھر کے اندر وہ بچہ 3 سال 4 سال پہلے نوکری کی تلاش میں ہو، پھر ایک نوکری اس کو مل جائے، وہ سرکاری چھوٹی سی گاڑی پہ سفر کرتا ہو، اور اس کے بعد گھر میں مرسڈیز آنا شروع ہو جائیں، 10 لاکھ کا سوٹ پہننا بچہ شروع ہو جائے، قیمتی گھڑیاں پہننی شروع ہو جائیں، تو میرا خیال میں رات کے کسی وقت میں تو والد صاحب کو اتنا وقت ملتا ہوگا کہ وہ دیکھ لیں کہ بچے کا رہن سہن کیسا ہے۔ نہیں، میں 100% ان کو اس سے بری نہیں کر رہا، لیکن بحیثیت مجموعی قانونی اعتبار سے تو ایک بالغ بیٹے کی کوئی ذمہ داری باپ پر نہیں ہے، ایک قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، لیکن اخلاقی اعتبار سے ہے۔ اخلاقی اعتبار سے تو میری بھی کچھ نہ کچھ شاید بنتی ہوگی، کوشش کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اسی سوسائٹی میں وہ بھی رہتا ہے، اس کو کوئی میرے جیسا آدمی بھی سمجھانے والا ہوتا کہ بھئی بڑے باپ کے بیٹے ہو تو ذرا سے بڑے بن کر رہو، بڑے بن کر رہنے کے لیے چھوٹا ہونا پڑے گا۔ تو یہ کوئی سمجھا سکتا ہے تو کسی کو سمجھانا چاہیے تھا، لیکن ہماری سوسائٹی کیونکہ بلیک میلرز کی سوسائٹی جا بجا بن گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے اس کو استعمال کرنے کا۔ ویسے لوگ تو پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا فارمولا تھا جس کو انہوں نے اپنایا، وہ 90-95 کروڑ کی کمپنی کے مالک بن گئے اور بزنس کے مالک۔ نہیں، یہ تو ملک ریاض کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے اور ارسلان کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے۔ اگر ملک ریاض کو لوگوں نے انداتا سمجھ لیا ہے کہ وہ اگر کچھ ہو گیا اس کو تو ہزاروں لوگ بھوکے مر جائیں گے، اس کو خدا جن لوگوں نے بنا لیا ہے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ کوئی ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا ملک ریاض کے درخت کا جب تک کہ زرداری صاحب کا کوئی ٹیلی فون اشارہ نہ کرے۔ ظاہر ہے تمام چیزیں آنی چاہیے لوگوں کے ساتھ۔
آپ کے خیال میں ڈاکٹر اسلام کا جو کیس تھا وہ ٹھپ نہیں کر دیا گیا ملک ریاض کا اور دونوں پہ مٹی ڈال دی گئی؟ اصل میں یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے، یعنی یہ سوال تو اس پورے پیریڈ کے جو بھی میڈیا کی اس کی عدلیہ کی آزادی کا پیریڈ ہے 2.5-3 سال کا، یہ سوال بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب نے چیزوں کو سافٹ پیڈل کیا ہے، اور جب لوگوں کی امیدیں بڑھ گئیں اور لوگ خوشی سے چہرے تمتما اٹھے کہ کل فیصلہ آ رہا ہے، تو وہ کل نہیں ہو سکا، اور یہ ایک معاملے میں نہیں 1 2 3 4 5، اس لیے کہ 39 فیصلے ہیں جو حکومت کے خلاف سپریم کورٹ نے کیے جس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ تو اگر 39 فیصلے حکومت کے بارے میں، تو 2-4 میرے اور آپ کے بارے میں بھی شاید ہوں گے، تو یہ تو چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ لوگ پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے تو بڑے سخت کرو لیکن دیکھو نافذ نہ کرو، تاکہ وہ بھی بچ جائیں، تم بھی بچ جاؤ، اور سب ہنسی خوشی زندگی بسر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ فیصلوں میں نظریہ ضرورت نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں بحیثیت مجبوری تمام فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اور چیف جسٹس کو کانسٹیٹیوشنلی یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکے، وہ اس طرف نہیں گئے، انہیں اس طرف جانا چاہیے تھا، وزٹ کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ نہیں کیا ہے تو اچھے فیصلے سے ہم تو کافی خوش ہو جاتے ہیں، مٹھائی نہ ملے، مٹھائی کا نام لینے سے ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے، آپ نے بھی ایفرٹ کی، سول سوسائٹی نے بھی اس میں حصہ ڈالا، وکلا نے، میڈیا نے، سب نے اس میں ایک رول پلے کیا۔ چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ سے کرپشن ختم ہو گئی، جو پینڈنگ کیس تھے وہ ختم ہو گئے، عدلیہ بحیثیت ادارہ انسٹیٹیوشن واقعی انصاف دینے والا ادارہ بن گیا؟ عدلیہ جو کچھ تھا اس سے 100 گنا زیادہ بہتر ادارہ بن گیا، یعنی دیکھیں نا چیزوں کو یہ نچلی سطح پہ میں عرض کرتا ہوں، یعنی چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کا موازنہ عدلیہ سے کریں گے، سپریم کورٹ جو تھی اس سپریم کورٹ کے مقابلے میں آج کی سپریم کورٹ 100 گنا زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے جو آپ نے بین السطور کہی ہے، فرمائی ہے کہ نیچے کی عدلیہ کے اندر اور نچلی سطح پر جو عدل اور انصاف دینے والے ادارے ہیں اس کے بارے میں کم و بیش لوگوں کی وہی شکایتیں ہیں جو پہلے کل بھی تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں اب عام چھوٹا وکیل کرنے کی بجائے سیدھا جج سے رابطہ کریں، اور جو 5,000 میں یا 10,000 میں پہلے کام ہوتا تھا عدلیہ میں اب 20,000 اس پہ تو میں یقین نہیں کرتا کہ ڈیٹیریشن بڑھا ہے، لیکن یہ مجھے کم از کم میری معلومات کے حد تک یہ بات درست ہے کہ ڈیٹیریشن جو موجود تھا اس میں کمی نہیں ہوئی ہے نچلے کی سطح پر، لیکن کسی ایک موٹو بھی ایکشن لیے ہیں عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے، اور جتنے دوسرے سطحوں کے اوپر بات کی ہے وہ اس کا ثبوت تو ہے کہ یہ بدلی ہوئی عدلیہ ہے۔ اور دیکھیے اس سے پھر آپ کے پچھلے سوالوں کا جواب بھی ملتا ہے کہ ایک آدمی جب بدل گیا تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں بدل گئیں۔ لیکن یہ تاثر اس تاثر کی اور اس بات کی نفی بھی کرتا ہے کہ اوپر اچھا آدمی ہونے سے سب کچھ نیچے ٹھیک نہیں ہوتا۔ سب کچھ کبھی دنیا میں ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی جماعت تیار کی تھی، اکیلے تو سب کچھ نہیں کیا تھا۔ اس صحابہ کی جماعت میں وہ تمام لوگ موجود تھے جن کو گورنر بنایا جا سکے، ایڈمنسٹریٹر بنایا جا سکے، امین اور صادق بنایا جا سکے، تمام دائروں کے اندر آپ نے لوگ تیار کیے، اور وہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم کے نتیجے میں تیار۔ تو اس لیے چیف جسٹس بھی بہت پارسا اور پاکباز ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس پورے سسٹم میں روٹن نظام کے اندر اس کو بہت ساری ایفرٹس اور بھی کرنی ہوں گی، تب کہیں جا کے معاملات زیادہ بہتر ہوں گے، 100% پھر بھی نہیں۔ آخری سوال، ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میری ایک جیب میں پیپلز پارٹی ہے، دوسری جیب میں مسلم لیگ نواز ہے، اور جو دل کے بڑے قریب جیب ہے اس میں مسلم لیگ آف ہے، اس میں جرنیلز ہیں، اس میں جرنلسٹ ہیں، ان کی جیبیں کتنی ہیں؟ اور جماعت اسلامی کبھی فیضیاب ہوئی ہے ان کے کسی معاملے سے؟ اچھا، اس کو آپ فیضیاب کہتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کو اگر آپ چوری اور ڈکیتی کہیں اور لوٹ مار کہیں تو پھر بات بنے، لیکن کیونکہ مسلم لیگ کا اور پیپلز پارٹی کے نام لیتے ہیں تو فیضیاب کہنا پڑ جاتا ہے، تو یہی میرے نوٹ آف ڈسنٹ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سب کام کیے ہوں جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن رائے کا پہاڑ بنانا اور ایگزیجریٹ کرنا، غلو سے کام لینا، یہ بھی مجھے اس کی گفتگو سے جو میں نے تھوڑی بہت سنی ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتا ہے اور بلا شرکت غیر اس ملک کا کرتا دھرتا جانتا ہے، اور آپ اگر بہت بڑے آدمی تو بھی میری وجہ سے، اور فلاں آدمی اگر بہت بڑا ہے تو وہ بھی یہ اس کے طبیعت اور مزاج کا حصہ بھی معلوم۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ملک ریاض کے معاملے میں بھی پوری تحقیقات ہو،
اس کے پاس ٹھیکیدار کے پاس بالآخر اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ ٹھیکیدار کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوتا اس سے، اور اس سے جو کوئی آدمی فیض اٹھاتا ہے اس کو فیضیاب کہا جاتا ہے. تو میرے نزدیک یہ بڑی اہم بات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں راتوں رات کروڑ پتی بننا، اشتہار بھی اس کا آتا ہے راتوں رات کروڑ پتی بنیے، یہ سب سے آسان کام ہو گیا ہے. اور جائز حلال طیب آمدنی سے روزانہ 200 250 300 روپے کمانا بھی مشکل ترین کام ہو گیا ہے. تو اس لیے ملک ریاض جیسے لوگوں کی بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو کتنے لوگوں کو بگاڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا ہے. ناظرین، اسی آخری سوال اور اسی آخری جواب پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. منور حسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ملک ریاض کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو بگاڑا اور کتنے لوگوں کو برباد کیا، کتنے لوگوں سے فراڈ کیا اور بعد میں جا کے اپنے آپ کو سنوارا. ایک بات بہت امپورٹنٹ جو پوری گفتگو میں میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ زور رہا کہ جس طرح برائی پوری طرح سے آرگنائزڈ ہے، اگر اسی طرح اچھائی آرگنائز نہیں ہوگی تو شاید سوسائٹی میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آ سکے. اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.